अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है अपना 4th सेशन शुरू करेंगे। हमने 3rd सेशन में अपने कल्चर टॉपिक का पहला पोर्शन कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने कल्चर का बैकग्राउंड, कल्चर का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और उसके टाइप्स, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, उसको डिस्कस किया। इस सेशन में हम कल्चर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और हम कल्चर के कंपोनेंट्स के अलावा उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे लोगों को अंडरस्टैंड करने में। ये कंपोनेंट्स भी काम आएंगे क्योंकि हमें जो सोशल हेरिटेज मिला हुआ है अपने फोरफादर्स से, अपने फादर्स से, अपने पुरानी नस्लों से, और उसमें साथ में हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हम शामिल कर रहे हैं और अपनी अपनी अगली नस्लों को जो है वो भेज रहे हैं, उसके अंदर जो है वो हमें ये ज़रूर इसमें ये जो हम कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं वो उसमें हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इस तरह के क्यों हैं। 3 कंपोनेंट्स कहे जाते होते हैं कल्चर के। एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, नॉर्मेटिव कंपोनेंट है, एक सिंबॉलिक कंपोनेंट है। जो कॉग्निटिव कंपोनेंट पहले शुरू करते हैं हम। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? कॉग्निटिव जो है वर्ड साइकोलॉजी का वर्ड है, लेकिन इसका मतलब है थॉट प्रोसेस, सोचने का अमल। जो सोचने का अमल क्या है कि इंसान के अंदर एक कुदरती एस्पेक्ट है कि इंसान जब अपने आसपास चीज़ें देखता है तो उसको अपने दिमाग में उसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, उसको डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं सामने अब गार्डन में बाहर निकल रही हूँ तो मैं सामने देख रही हूँ एक दरख्त है, एक बुश है, एक प्लांट है, एक पौधा है, एक फ्लावर है, एक फ्रूट है, तो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो उनको कहते हैं कि जो कल्चर जो है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो कल्चर का वो ये है कि वो डिफाइन करता है जो आसपास आपकी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो वर्ल्ड की रियलिटी है वो क्या है। अब कॉग्निटिव प्रोसेस में हमारा जो दिमाग काम करता है, जो सोचता है, जिस तरह सोचता है, उसमें 3 चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो हमें एक्सप्लेन करती हैं, हमें उस सिचुएशन को, सामने जो हमारी चीज़ है उसको एक्सप्लेन करने में मदद देती है, हमें सोचने में मदद देती हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ये सोचने के प्रोसेस में। तो 3 चीज़ें जो हैं वो है नॉलेज, बिलीव्स एंड टेक्नोलॉजी। नॉलेज क्या चीज़ होती है? नॉलेज जो चीज़ है, नॉलेज है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन, ठीक है, आइडियाज़। वो आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन जो हम आसपास ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं, चाहे वो हमारे सोशल वर्ल्ड के मुताबिक हो, चाहे वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के हवाले से हो। अब सोशल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, कौन सी ऐसी नॉलेज है? बहुत सारी नॉलेज है। नॉलेज जो है आज के ज़माने में अगर आप देखें तो नॉलेज आपको भरमार नज़र आती है। जैसे नॉलेज है गैलेक्सीज़ की, नॉलेज है कि हमारे अलावा और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। नॉलेज ये है कि आपको पता है कि न्यू अर्थ डिस्कवर हुए हैं, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह है, और वहाँ पर अगर ये अर्थ तबाह हो जाए तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, इसकी नॉलेज। तो नॉलेज, ग्रेविटी की नॉलेज, दुनिया गोल है की नॉलेज, ये नॉलेज कि हम जो हैं एक पूरे गैलेक्सी का हिस्सा है, एक यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसके अंदर हम एक छोटा सा प्लैनेट है और उस प्लैनेट के अंदर हम बीच में हैं, ये नॉलेज। आइंस्टाइन की नॉलेज, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, रिलेटिविटी की थियरी, न्यूटन की थियरी, लॉ ऑफ ग्रेविटी की, हमारी हज़ारों इन्वेंशंस, ये नॉलेज के बेस पर इन्वेंशंस हमने की हैं। और नॉलेज नहीं होती तो ये इन्वेंशंस करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। जैसे बहुत सारी नॉलेज जो है हमें जो पहले से मौजूद थी, फॉर एग्जांपल डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग जो है अनएक्सपेक्टेड थी। किसी को नहीं पता था कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका एक ह्यूमन बॉडी का डीएनए दूसरे ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, इवन के आइडेंटिकल ट्विंस का भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग चेंज होगी। हाँ, ये है कि बहुत सारे लोगों की फिंगरप्रिंट्स जो हैं, हमारे जो हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो मैच कर सकती हैं। दुनिया के लाखों में से कोई 2 लोगों की मैच कर जाती हैं, लेकिन डीएनए में ये पता चल जाएगा कि ये आपका भाई है, बहन है, फादर है, मदर है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी थी डीएनए की।
پھر اس کو ڈھونڈنا، اس کو اس کے لیے اس کا انسٹرومنٹ بنانا، اس کی مشینری بنانا تاکہ ہم ڈی این اے کو ٹیسٹ کر سکیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. جب اس کے مقابلے میں سیل فون کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو جو ہے حیرت نہیں ہوئی سیل فون پر، ہمارے موبائل فون پر. کیوں؟ کیونکہ گراہم بیل نے کانسیپٹ بتا دیا تھا ساؤنڈ کا، اور وہ ساؤنڈ کے کانسیپٹ اور ساؤنڈ کی جو ڈسکوری تھی، اس ڈسکوری کو اس نے بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں پتا تھا کہ ساؤنڈ ٹریول کر سکتی ہے، وائر کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، وائر کے بغیر بھی کر سکتی ہے. پہلے کیبل تھا، اب کیبل نہیں ہے. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا. تو بہت ساری اگر آپ دیکھیں ایوولوشن کی تھیوری ہے، آرٹیفیشل آرگنز ہیں ہمارے، کہ ایک شخص جو ہے آرٹیفیشل ہارٹ کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے. جین تھراپی آج کل دنیا میں بہت مشہور ہے، جین تھراپی کر رہے ہیں اور اسٹیم سیلز تھراپی ہو رہی ہے. بہت ساری ایسی انوینشنز ہیں جو نالج ہے جس نے انسان کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا، انسان کی سوچیں چینج کر دی. ایٹم کی ڈسکوری اور ایٹم بنانے کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا نے کتنی تباہی کی. سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہی آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور لوگ آج بھی معافی مانگ رہے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو سروائیورز ہیں اس سے معافی مانگ رہے ہیں. اور ایکسپیکٹڈ آپ دیکھیں کلوننگ، ایکسپیکٹڈ کہہ رہے تھے، کلوننگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے انسانوں کی، لیکن جانوروں کی انہوں نے کلوننگ کر لی. اسی طرح سے آپ وہ دیکھیں کہ ورلڈ وائڈ ویب، انٹرنیٹ کا ہونا، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، ایکسپیکٹڈ تھا. کیونکہ فون، آپ کی وائرلیس، آپ کا ساؤنڈ، آپ کی الیکٹریکل انرجی، یہ ساری جو ہوا کے اندر ہے، ایئر میں ہے، یہ ڈسکوری، یہ نالج، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں، بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ تھیں. جیسے ان ایکسپیکٹڈ میں فلائنگ کارز، پفن. پفن جو ہے وہ ناسا والوں نے بنائی ہے، اور فلائنگ کار یہ فراری والوں نے بنائی ہے. یہ فلائنگ کار بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے ہیلی کاپٹر کام کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنا ہوتا ہے ایک جگہ، اس کو ہیلی پیڈ چاہیے. ان کو ہیلی پیڈ نہیں چاہیے، یہ ڈائریکٹ لینڈ کر کے اور سیدھا سیدھا ڈرائیو کر کے آپ اپنے ڈرائیو تھرو میں، ڈرائیو وے میں، یا آپ کا جو گلی ہے اس گلی میں جس میں رہتے ہیں اس میں جا سکتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ تصویر میں نے جو لی ہے، یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ 20 ایئرز بیفور کی تصویریں ہیں. 20 سال ہو گئے اس تصویروں کو. یہ 20 سال پہلے میں نے نیوز میں، اب تو 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، 20 سال پہلے میں نے نیوز میں یہ دونوں دیکھا تھا، اور پھر میں نے پکچرز اس کی ڈھونڈ کے یہاں لگائی تھی ابھی حال میں، کہ یہ جو ہے نیوز میں نے سنی تھی CNN میں، کہ یہ کچھ عرصے بعد ان کا ارادہ تھا کہ اس کو استعمال کر لیں گے پولیسنگ کے لیے، ایمبولینسز کے طور پر یوز کیا جائے گا. لیکن آج بھی اتنے ایئرپلینس کے آپ دیکھیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہماری جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ویدر اتنا چینج ہو گیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اتنا ایکسٹریم ویدر ہو گیا ہے کہ اچانک اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے، تو اس میں بارشیں اتنی تیز، اس کے اندر یہ گاڑیاں جو ہیں ایکسپینسو تو ہیں بہت، پاکستان کے ایک بجٹ کے، پورے سال کے بجٹ کے برابر کی گاڑیاں تھیں اس زمانے میں جب بنی تھی. تو لیکن اس کو استعمال کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی انوینشنز ہیں، بہت ساری ایسی نالج ہے کہ انسان نے بنا لی، لیکن فیزیبل نہیں ہے اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، تو اس لیے اس کو اب تک نہیں کیا جا سکا. دوسرا ہمارا ہے بلیفس. بلیفس جو ہے وہ ایسی نالج ہے جو ریلائبل نہیں ہے. کس حوالے سے ریلائبل نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے، تو کیسے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ریلائبل نہیں ہے؟ اصل میں اس کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ہے کہ ہر وہ آئیڈیا، ہر وہ تھیوری جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں وہ بلیفس ہیں. سپر نیچرل چیزیں بھی ہیں، ریالٹی بھی ہے، خدا پر یقین، روحوں پر یقین، زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے اس پر یقین، یہ جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے، جنت اور دوزخ پر یقین، ڈے آف ججمنٹ پر یقین، یہ جو ہے وہ بلیفس کہلاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں اس کی بہت آسانی سے یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر، اور ہم بچپن میں بھی اپنی اسلامیت کی کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو ہمیں جو ہے کوئی بھی جو ہمارے مذہب سے بلانگ نہیں کرتا وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیسے ممکن ہے. میں کہوں گی کہ بھائی دو اللہ
اللہ ہوتے تو جھگڑا ہوتا, کانفلکٹ ہوتا, یہ تو دلیلیں ہیں, میں دکھا تو نہیں سکتی اللہ کو. حضرت موسیٰ کو نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو سے بات کی تھی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے, وہ بھی ان کے نور کو نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے. تو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے, یہ تو ہمارا بلیف ہے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھی نہیں ہے جنت, نہ دوزخ, نہ ڈے آف ججمنٹ, نہ ہم نے ان سب کو دیکھا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ہم ویریفائی کیے بغیر جس اس نالج کو ایکسیپٹ کریں. جب اس نالج کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ نالج ٹرو بھی ہو سکتی ہے, فالس بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمیں اپنے ایز اے مسلم ہمیں اپنے مذہب کی بہت ساری چیزوں پر یقین ہے, تو دوسرے مذاہب کی بہت ساری چیزوں پر یقین نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب والوں کو اپنے ان کے عقیدے ہیں, وہ جو ہیں وہ اپنے عقیدے ہیں, وہ ان پر وہ بلیف کرتے ہیں, اور ہمارے عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ہر مذہب کے اپنے عقیدے ہیں, ہر ایک کے, اور جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتا, کوئی جس کا مذہب نہ ہو, اس کے بھی اپنے عقیدے ہوتے ہیں, زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے سپر نیچرل چیزوں پر بلیف کرنا. سپر نیچرل چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چڑیل کا ہونا, جنوں کا ہونا, یا روحوں کا ہونا, روحوں کا آ جانا, ڈیمنز کا آ جانا, وچز کا ہونا, جادوگر کا ہونا, اور یہ سارے کانسیپٹ, یا ویمپائرز کا کانسیپٹ, مانسٹرز کا کانسیپٹ, بوگی مین کا کانسیپٹ, یا کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسٹر بنی جو آپ کا ہے, ایسٹر کے حوالے سے, ایسٹر کا تہوار جو منایا جاتا ہے, یا کرسمس منایا جاتا ہے. تو کرسمس کے اندر جو کانسیپٹ ہے سینٹا کلاس کا, اٹس ناٹ اے ریئل, یہ مت ہے, کوئی لیجنڈ ہے, کسی نے کریٹ کیا تھا, اور سب کو پتہ ہے چارلز ڈکنس کا نام اس میں شامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیریکٹرز ایسے ہیں دنیا میں جن پر اتنا زیادہ بلیف کیا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ہم اصل سمجھنے لگتے ہیں. لوگ جو ہے آج بھی یونیورسٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رات کو, جو ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر رات کو روحیں گھومتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو بلیف کرتے ہیں ان کو وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں. تو بلیف جو ہیں وہ ویریفائبل نہیں ہوتے. اور دیکھیں, جو بلیف ہے نا آپ کا, اسی بلیف کی وجہ سے تو آپ کی سوچیں چینج ہوتی ہیں. آپ جو ہیں, آپ کا بلیف یہ ہے کہ جادو ٹونا ہے, فار ایگزامپل میجک پر بلیف کرتے ہیں, بلیک میجک پر بلیف کرتے ہیں, تو جیسے ہی کوئی گھر میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو گھر والے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے پہلے جو ہے دم درود کرنے جائیں گے, یا پہلے پیر فقیر کے پاس جائیں گے, اور اس کے بعد جب تک آخر میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب تک سیویرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ, اور جو بیمار شخص ہے وہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے, یا ورسٹ کیس سینیریو میں اور بھی کچھ جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ جو ہے وہ ہمارے بلیفس ایسے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یا پھر اگر آپ ناردرن ایریاز میں دیکھ لیں, ان کے بلیفس میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بلیو نہیں کرتے کہ بچے جو ہیں وہ ہاسپٹل میں پیدا ہوں, جس کی وجہ سے وہاں پر عورتوں کی پیدائش کے دوران جو ہے اموات یا ڈیتھ ریٹ جو ہے, میٹرنل مورٹیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بہت ہائی ہے. اور وہاں پر عورتوں کو گھر سے نکلنے کی جن گھروں میں اجازت نہیں ہے, وہ تو اپنے میل ممبرس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کو اجازت ملے گی تو وہ ورسٹ کیس سینیریو میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تب تک جو ہے وہ یا تو بچے کی جان چلی جاتی ہے یا ماں کی, یا دونوں کی جان چلی جاتی ہے. اور یہ آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے, ناردرن ایریاز کے, اور جہاں پر سہولتیں کم ہیں اس کی, وہ آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے سچویشن ہے. تو بلیفس کے اوپر ہے کہ ہمارا بلیف جو ہے وہ کیا ہے. بعض اوقات جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارا تو اتنا یقین ہے اس بات پر کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور ان کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور یہی بلیف جو ہے پھر اور پکا ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ غلط کاموں میں بھی بلیف پکے ہو سکتے ہیں, ٹرو میں بھی غلط ہو سکتے ہیں, اور فالس میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھ لیں, بیٹس کا تصور تھا, اس کو آپ نے کہہ دیا ویمپائرز نظر آ رہے ہیں. بلیک میجک کا تصور ہے, افریقہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ عامل بابا اس کا. یو ایف اوز نظر آ رہے ہیں آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر بیچ میں جو نظر آ رہی ہے گول سی, یہ یو ایف او ہے, مینس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ, یعنی ایلینس کا ہونا. یہ بلیف ہے, ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ دنیا میں بلیف کرتے ہیں. ہندوازم کے مذہب میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے گاڈس پہ بلیو کرتے ہیں. اسی طرح گریک یونانی لوگ جو ہیں وہ پانی کا خدا الگ ہے ان کے ہاں لائٹننگ کا خدا الگ ہے, بارش کا خدا الگ ہے,
انسانوں کو پیدا کرنے کا خدا الگ ہے تو وہ آپ کو گریک ملیں گے. بدھسٹ کا کانسیپٹ آپ کو الگ ملے گا. یہ جو ہے کانسیپٹ ہے. یہاں پر اسلام کے کانسیپٹ کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹ ملے گا. پھر چائنیز کانسیپٹ میں آپ کو ڈریگن کا تصور ملے گا. اسی طرح نیچے کرسمس کا نظر آ رہا ہوگا, رین ڈیئر اور سینٹا کلاس کو اڑتے ہوئے دکھایا ہے کہ جو ہر سال بچوں کو گفٹس دینے آتا ہے کرسمس کے موقع پر. یا سپرسٹیشنز ہیں, امریکن کی سپرسٹیشنز ہیں کہ 13 تاریخ جو ہے بہت خطرناک ہے. ایکسکیوز می, اگر فرائیڈے کو آ جائے اگر 13 تاریخ تو بہت خطرناک ہے اور کچھ نہ کچھ برا ہوگا. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں, یعنی کہ وہمات ہیں, وہم پرستی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پاؤں اگر ہم ہلائیں گے تو یہ ہو جائے گا, کینچی ایک دوسرے کو چلائیں گے تو یہ ہو جائے گا, کوا کائیں کائیں کرے گا تو لوگ گھر پہ مہمان آئیں گے. اس طرح کی سپرسٹیشنز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ہر ایک میں. نظر لگ گئی ہے, حسد ہو گیا ہے, کسی نے کچھ دم درود کروا دیا ہے ہم پر, کسی نے بلیک میجک کرا دیا ہے ہم پر, اسی لیے ہمارے ساتھ برا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے بلیفز میں آتی ہیں. ٹیکنالوجی تیسرا ہے اس کا کمپونیٹو کمپوننٹ کا. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان نے اپنی آسانی کے لیے جو چیز بنائی. ایک سمپل چھوٹا سا کپ جو بنایا ہے یا پیالہ بنایا یا گلاس بنایا وہ بھی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, وہ زمانے کی ٹیکنالوجی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی اس سے آسان ہو گئی. پہلے پتوں میں پانی پیتے تھے, ٹھیک ہے, جیسے ہی پیالہ بن گیا ہمارا پانی جو ہے گرنے کی بجائے اس میں ٹھہر گیا. تو یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی ڈز ناٹ مین کہ گیجٹس کی بات ہو رہی ہے, لیپ ٹاپس کی بات ہو رہی ہے, ایئرپلینس کی بات ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی مینس اینی تھنگ وچ میکس آور لائف ایزیئر. انسانوں کی نے اپنی آسانی کے لیے, اپنے کمفرٹ کے لیے جو بھی چیزیں بنائیں اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی میں چاہے گولڈن گیٹ برج کو لے لیں یا ہم کوئی بھی پرابلمس کے حوالے سے بات کر لیں, انمپلائمنٹ لے لیں, انفلیشن لے لیں کہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میتھڈ استعمال کرتی ہیں اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے. بینکس بناتی ہیں, بزنسز کریٹ کرتی ہیں, فیکٹریز بناتی ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کتنی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹیکنالوجی کی کچھ ایگزامپلز ہیں جس میں ویل سب سے پہلی ٹیکنالوجی کہی جاتی ہے کہ ویل کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں چینجز آئے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے آسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کو بہت نظر آتے ہیں. فائر کی ڈسکوری اور ویل کی انوینشن, یہ دو چیزیں جو ہیں اس نے انسان کو بہت جلدی جو ہے وہ ترقی پر مجبور کیا. پھر فیول, پھر فرنس, یہ چیزیں جو ہیں انسان کو بہت جو ہے وہ لے کے گئے. روبوٹ ہینڈز بنانا, روبوٹک بازو بنانا, آرٹیفیشل لمس, آرٹیفیشل آرگنز, یہ بھی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے نارمیٹو کمپوننٹ. نارمیٹو کمپوننٹ میں دو میجر چیزیں آتی ہیں, ویلیوز اینڈ نارمز. جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ اقدار ہوتے ہیں اور جو نارمز ہوتے ہیں وہ سوشل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ہمارے بیہیویئر کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور ہم جو نارمز نکلتے ہیں وہ ویلیوز سے نکلتے ہیں, اور ویلیوز نکلتی ہیں بلیف سے. ہم اس کے آگے سلائیڈ میں اس کی ویلیو کو ہی ہم ڈسکس کریں. ویلیو کیا ہے؟ ویلیو ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جو انسان کو جج کرتے ہیں کہ یہ گڈ ہے, بیڈ ہے, ڈیزائربل ہے, نہیں ہے, رائٹ ہے, رانگ ہے. بلیف سے نکلتا ہے نا. اب جب میرا بلیف ہے یا میری نظر میں خوبصورتی کی پہچان جو ہے وہ ہے گورا ہونا یا پتلا ہونا یا لمبا ہونا, تو یہ میرا بلیف تھا. اسی سے میں نے ویلیو بنائی. اور پھر کیا ہوا کہ جب میں اپنے بیٹے کا رشتہ لینے گئی تو میں نے اسی بیوٹی کے کانسیپٹ کو دماغ میں رکھا. اسی طرح سے ابھی میں نے جو پیچھے تصویر دکھائی تھی پچھلی کلاس میں, جو برازیلین پیناما کے سائڈ پر جو ٹرائبز ہیں جو گلے کے اندر جو رنگز پہنتے ہیں, تو میں نے کہا تھا جتنی زیادہ رنگز ہوں گی اتنا زیادہ خوبصورتی ہوگی, جتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے اتنے زیادہ اچھے رشتے آئیں گے اور زیادہ ڈیزائربل ہوں گے وہ لوگ تو ان کی کمیونٹی میں. تو وہاں پر بیوٹی کا کانسیپٹ الگ ہے, ان کا بلیف ہے اس کا, اسی لیے انہوں نے ویلیوز اس کی بنائی. اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے گڈ, بیڈ, ڈیزائربل, انڈیزائربل کا بہت ساری چیزیں, جیسے فار ایگزامپل سوسائڈ, خودکشی کرنا. ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ اسلامک کنٹری ہے خودکشی حرام ہے, جبکہ یہی چیز اگر آپ جاپان میں لے لیں تو وہاں پر خودکشی کرنا آنر کی بات ہے. بہت بڑا مقام ہے جو خودکشی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے, اور اگر نائف سے کر لے, ڈیگر سے کر لے اور اپنے پیٹ میں ڈالے
تو اور زیادہ جو ہے اس کو ریگارڈ کیا جاتا ہے, وہاں پر برا نہیں سمجھا جاتا. الکوہولزم, ہمارے ہاں شراب جو ہے, ہماری بلیف ہے کہ شراب پینا حرام ہے مذہب کے حوالے سے, اس لیے ہم نے ویلیو بنا لی کہ شراب پینا اٹس بیڈ, الکوہولزم از ناٹ گڈ. جبکہ مختلف دنیا کے کلچرز میں الکوہولزم اٹس ناٹ بیڈ, وہاں پر لیگل ہے. گیمبلنگ لیگل ہے, ڈیورس جو ہے وہ ہے تو لیگل, اور بہت سارے کلچر میں بھی ایکسیپٹیبل ہے, ہمارے میں بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہمارے یہاں. میں مذہب تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے لیکن سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. جبکہ اسموکنگ سے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ مر رہے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن اسموکنگ کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو بہت ساری ہیں بلیوز ہمارے ایسے ہیں جو جس میں ہم نے گڈ اور بیڈ کو دماغ میں رکھا ہے اور اس کو ہم نے ویلیوز بنا لیا ہے. ہمارے اچھے اور برے کی جو تمیز ہم کہتے ہیں, ڈیزائربل انڈیزائربل, رانگ اور رائٹ کی جو بات کرتے ہیں ہم, وہ ویلیوز میں آتا ہے. اب ویلیوز کیا ہے؟ آنیسٹی ہے, فرینڈشپ, فیملی, لو. اس کے لیے مجھے جو ہے بہت اچھا مجھے یہ گاندھی کا وہ لگتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ, our beliefs become our thoughts. ہماری جو بلیفز ہیں وہ ہماری سوچیں بن جاتی ہیں, جو ہماری سوچیں ہیں وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں, جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں, جو ہماری عادتیں ہیں وہ ہمارے اقدار بن جاتے ہیں, اور پھر جو ہمارے اقدار ہوتے ہیں وہی پھر ہمیں آگے لے جاتے ہیں اپنی ڈیسٹنی کو فلفل کرنے میں. جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں, میرا نے خواب دیکھا ہے کہ جہاں پر بلیک اور وائٹ, بلیک جو ہے سب ایکول رائٹس کے ساتھ رہیں. تو یہ ڈیسٹنی تھی نا ان کی. اوباما کا پریزیڈنٹ بننا وہ ڈیسٹنی ہے اس بلیف کی جو سٹارٹ ہوئی, رائٹ اینڈ رانگ کے کانسیپٹ کی, پیس کی, ٹروتھ کی, لو کی. جیسے یونائٹڈ نیشن بنا ہی پیس کے لیے ہے, ہارمنی کے لیے بنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اچیو کر سکا کہ نہیں اچیو کر سکا. تو یہ ویلیوز اس کو کہتے ہیں. ویلیوز میں آپ کو ہے اچیومنٹ ہے, انڈیویجولزم ہے, ہارڈ ورک ہے, ایکٹیویٹی, مٹیریل کمفرٹ, فریڈم, اکوالٹی, ڈیموکریسی. بلیفز جو ہیں اس سے جو نکلتی ہیں ویلیوز, یہ ویلیوز جو ہیں یہ نان مٹیریل آسپیکٹ ہے زیادہ تر کلچر. اب ہم آ جاتے ہیں نارمیٹیو کمپوننٹ کے ویلیوز کے اندر, جو اس کا نیکسٹ پورشن ہے نارمس پر. نارمس جو ہے سیکنڈ ہے, ون نہیں ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ ون یہاں لکھا ہوا ہے, میں پیچھے بتا دیتی ہوں. یہ ویلیوز ون تھا, یہ ٹو ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹو ہے. لیٹ می کریکٹ اٹ ان فرنٹ آف یو, سو آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں ادھر سے ہی ٹھیک کر لیتی ہوں. اس کو میں نے نمبرنگ ویلیو سیٹ کرنی پڑے گی, اور میں نے اس کو سیٹ کر دی 2. ٹھیک, لکھ دیا اور یہاں پر اس کی نارمز لکھ دیا. ٹھیک, اب صحیح ہے. اس کو دوبارہ سے انلارج کر لیتے ہیں, ویو میں چلے جاتے ہیں. اب یہ 2 آ گیا, نارمس 2 ہے. نارمس میں جو ہے, نارمس کیا ہے؟ یہ رولز ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں. سوسائٹی کس طرح اپنے ممبرس کو گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے آپ نے. سوسائٹی ویلیوز سے نہیں چلتی, ویلیوز جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نارمز میں. نارمز میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ویلیوز؟ کہ ویلیوز بتا دیتے ہیں اچھا اور یہ برا ہے. نارمز کیا بتاتا ہے کہ اس اچھے کو اپنانا ہے اور برے کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھے کے لیے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز, اور برے کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, ڈو اور ڈونٹس. تو نارمز جو ہے نا ڈوز اور ڈونٹس کی بات ہے, کیا آپ کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہماری ویلیوز, ہمارے اقدار سے پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو چیز ہمارے لیے ڈیزائربل نہیں ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ ڈونٹ, جو ہمارے لیے ڈیزائربل ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ڈو. تو ڈوز اور ڈونٹس کی بات ہے. تو پروسکرپٹیو اور پریسکرپٹیو, یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں. اس کے ٹائپس 4 طرح کے ٹائپس ہیں, فوکویز, مورز, ٹیبوز اینڈ لاز. جو فوکویز ہیں, اچھا یہ دیکھیں یہ گریٹنگ کا انداز جو میں بھی بتا رہی آپ کو, پچھلے میں بتایا تھا میں نے کہ تبتینز جو ہیں وہ زبان باہر نکالتے ہیں اپنے دوستوں سے گریٹ کرنے کے لیے. یہ ایشیا کے ہیں, کنگڈم آف بھوٹان, بھوٹان میں بھی یہ ہوتا ہے. تبتین بھی ہیں
اور بھوٹان کا کلچر بھی ہے یہ، جو پہاڑوں پر رہتے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں وہ نہیں. اچھا، پہلا ہے فوک ویز. فوک ویز جو ہے وہ ایسے نارمز ہیں، اس طرح کے نارمز ہیں جو روز مرہ کے نارمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ فالو نہ بھی کریں بعض اوقات تو اس کے جو ہے سیریس نتائج نہیں ہوتے، سیریس کانسیکوینسز نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو گھور کے دیکھ لیں گے یا آپ کو کہیں گے کہ اچھا نیکسٹ ٹائم مت کرنا. فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ آپ جو ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنے، اور آپ کے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں بہت سارے، اور آپ جو ہیں سائڈ سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے، اور آپ کی اماں ابا یا آپ کے باقی گھر والے جو ہیں آپ کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں آ جائیں ذرا، خالہ آئی ہیں سلام تو کر لو، یا پھپھو آئی ہیں تھوڑا سلام تو کر لو، ایسے ہی اندر جا رہے ہو یا جا رہی ہو. تو یہ جو ہے ایک طرح سے تنبیہ بھی کر دی گئی اور بتا بھی دیا گیا کہ دیکھو اس کو فالو کرنا ہے، سلام دعا کرنی ہوتی ہے اگر کوئی مہمان آتا ہے. تو یہ تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی چلی جائے، جب آپ کے رشتے دار چلے جائیں، ریلیٹیوز چلے جائیں، تو بعد میں آپ کے اماں ابا یا گھر والے جو ہیں آپ کو بہت برا بھلا یہ کہیں کہ دیکھو نیکسٹ ٹائم یہ نہ کرنا، جو بھی آتا ہے مہمان ہوتا ہے اس کو سلام دعا کرنی چاہیے، ہم آپ چھوٹے ہو وہ بڑے ہیں. اور یہ ساری جو باتیں یہ فوک ویز میں آتی ہیں. اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے. جیسے آنکھوں کو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے آنکھوں کو رول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوف تو واہ یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی. ڈرٹی لک کا مطلب ہے کہ اچھا تم نے یہ بہت غلط کا بات کی، تو غصے کا لک دینا، ڈس اپروونگ کمنٹ کرنا. یہ کچھ جو ہیں فارمز ایسے ہیں جو زیادہ زیادہ جو کہتے ہیں فروننگ کرنا. فروننگ کا مطلب ہے ماتھے پر سلوٹ آ جانا، سلوٹ آتی ہے اس کو فروننگ کہتے ہیں. تو فروننگ کرنا یا آنکھوں سے ہی ظاہر کر دینا. آپ اپنی مدر کی آنکھیں آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ لوگ جو ہیں ینگ تھے یا جو بھی ابھی جس بھی عمر میں ہیں آپ ابھی فی الحال، آپ نے اپنے مدر کو آنکھوں سے پہچانا ہوگا، کب وہ غصے میں ہیں، کب وہ خوش ہیں، کب وہ ناراض ہیں. صرف آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح میجر کریں، کہ آپ کی جو حرکت آپ نے کی ہے، جو آپ نے جو بیہیویئر اپنایا ہے وہ ان کی نظروں میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. جیسے بچہ جو ہے ایک کسی شاپنگ مال میں جاتا ہے اور ایکسکلریٹر سے اپ اینڈ ڈاؤن گزرتا ہے، تو اس کے ماں باپ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ کس طرح بچے کی تربیت نہیں کی ہے. یا بچہ رونے لگتا ہے اور زمین پر جو ہے وہ رولنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سب زیادہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ماں باپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں کہ کس طرح جو ہے باہر بیہیو کرنا ہے. تو یہ نارمل بیہیویئر ہے جس کو فوک ویز کہتے ہیں. جیسے ناک میں نوز پک نہیں کرنا، لائن میں کھڑے رہنا ہے، چیٹنگ نہیں کرنی ہے، جب اگر میچ ہار جائیں جیت جائیں ہاتھ ملانا ہے، یا اسکول میں ٹیچرز کی مار جو ہے وہ نہیں کھانی ہے فار ایگزامپل. یا اگر پارک میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، جو لیفٹ سائڈ پہ اوپر والی اگر آپ پکچر دیکھیں، آپ یہ نہیں سکتے کہ بھائی میرے بیک پر بڑی ایچنگ ہو رہی ہے، ذرا خارش تو کر دو، یا ذرا میرا بیک رب تو کر دو، یا مجھے درد ہو رہا ہے ذرا میرا سر تو دبا دو. اٹس ناٹ اپروپریٹ. تو یہ نارمز جو ہیں کچھ ایسے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ جیسے آپ جو ہے فار ایگزامپل ہم بچے کو بھی سکھاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دروازہ مت کھولنا، کھڑکی مت کھولنا، کچن میں مت جانا، چیزیں گرم ہوتی ہیں، آئرن کے پاس مت جانا، استری کے نزدیک نہ جانا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس میں نظر آتی ہیں نارمز فوک ویز میں. سیکنڈ ہے موریز. موریز اسٹرانگ نارمز ہیں. اسٹرانگ نارمز اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کو فالو نہ کیا تو پھر سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے. جیسے آپ ماسک، چرچ اور ٹیمپل کو توڑ نہیں سکتے، توڑیں گے تو سیریس کانسیکوینسز ہیں. مرڈر کریں گے، ریپ کریں گے، چائلڈ بیٹنگ کریں گے، مولسٹیشن کریں گے، تو یہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. اسکول میں فائٹ کریں گے تو سسپینڈ ہو سکتے ہیں. لائبریری میں کوئی سو نہیں سکتا. آپ دیکھیں یہاں پر جو خاتون جو ہیں رائٹ سائڈ پر اوپر ٹاپ پر جو پکچر ہے وہ لائبریری میں ٹیبل پر سوئی ہوئی ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ لائبریری پہ سو جائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ لائبریری کے اندر آپ بریک ڈانس کر رہے ہیں اور تیز آواز میں گانے، یا شاپنگ مال کی میں جو ہے وہ آپ کارٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ جھولے کھا رہے ہیں، تو
تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں یہ ایسے ہیں کہ جس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو سزا دی جائے، ہو سکتا ہے پولیس گرفتار کر لے، مال والے باہر نکال دیں، اسکول کی ایڈمنسٹریشن آپ سے فائن لے لیں اور آپ کو سزا دے. تو مختلف جو ہیں اس کے اندر آسپیکٹ ہیں. پھر ٹائپس آف نارمز میں تیسرا ہے ٹیبوز. ٹیبوز کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، نیشنل جیوگرافک پر اس کا بہت مشہور پروگرام بھی آتا تھا. بہت ساری ایسی آسپیکٹ ہیں اور ایسی چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں جس پر بات کرنا پابندی ہے. ویسے تو اسلام نہیں منع کر رہا، مذہب بھی نہیں منع کر رہا، لیکن معاشرہ کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہوگی، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. آج بھی ہم لوگ گیز اور لیزبینس کے بارے میں بات اوپنلی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کوئی سن رہا ہوگا لیکچر جو آؤٹ سائڈ آف دا کلاس ہے، جو نان سوشیولوجسٹ ہے یا نان سوشل سائنٹسٹ ہے، اس کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا میں اٹس اے نارمل تھنگ. LGBTQ کمیونٹی کے بارے میں لوگ دنیا میں آرام سے بات کر رہے ہیں. وہاں پر وہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر ان کے رائٹس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی اور سوچنا بھی منع ہے. بہت مشکلوں سے ٹرانسجینڈرز کے بارے میں ہم نے اوپنلی بات کرنا شروع کی، اور وہ بھی ہم نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے پروگرامز آئے جو اس پر کامیاب نہ ہو سکے اور آگے نہ چل سکے، کیونکہ معاشرہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی کے لوگ جو ہیں ایسی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی لیے جب بھی آپ میڈیا کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ٹیبو والی بات کرنی ہے تو آپ کو اس انداز سے بات کرنی ہوگی کہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو آپ کے سوسائٹی کے حصہ ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو سمجھ آ جائے بات کیا ہو رہی ہے، لیکن ان کو بقول ان کو شرمندگی نہ ہو. ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ ٹارگٹ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ جو ہے وہ اس انداز سے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں یا اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو. اس کے اندر جو ہے انسیسٹ ٹیبو سب سے زیادہ خطرناک ٹیبو ہے، اور دنیا میں جتنے بھی معاشرے میں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، انسیسٹ ٹیبو جو ہے وہ اپنے بلڈ ریلیٹو کے ساتھ ریلیشن شپ کی یا شادی کی بات کرنا اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ایون ان دا موسٹ ماڈرن کمیونٹی. جتنی ماڈرن کمیونٹی بھی بول دیں اس میں بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ٹیبو جو ہے ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور ٹیبو کیا ہے، بس دماغ میں رکھیں کہ ٹیبو جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اس ٹاپک کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کھلے عام بات نہ کر سکیں. ہر فیملی کا ٹیبو الگ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جس میں پسند کی شادی کے بارے میں بھی بات کرنا ٹیبو ہے. تو سمپل ہے کہ ایک ٹیبو یہ بھی ہے جو پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی کچھ سال پہلے لوگ پکڑے گئے تھے جو کینابال تھے، جس کو ہینابال بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہینابال تھے جو ہیومن فلیش کو کھاتے تھے. اور وہ کون سے ہیں جو زیادہ وہ گریو یارڈ میں جو ہے گریوز آتی ہیں، جو ڈیڈ باڈیز آتی تھی ان کو ڈگ اپ کرتے تھے اور اس کو باڈیز کو نکال کے کھاتے تھے. اور پھر بتایا تھا پولیس نے پکڑا، اور جب کیس ہوا تو کیس میں بتایا گیا کہ بھئی ہم تو غربت میں ہیں، ہم غریب ہیں، اس لیے ہم اس میں اس کو وہ نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے اس کو فلیش کو کھایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. نیشنل جیوگرافک کا آپ ٹیبو پروگرام دیکھیے گا ضرور، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹیبوز کیا کیا ہو سکتے ہیں. ٹائپس آف نارمز میں لاسٹ ہے لاز. ہر وہ موریز جس کو معاشرے نے کہہ دیا کہ اب اس کے یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اس کی سزا ملنی چاہیے، جیسے ریپ، مرڈر، تو اس پر جو ہے لا بنا دیا گیا. تو لا کیا ہو گیا کہ لا جیسے بنایا ڈومیسٹک وائلنس پر. پہلے کسی زمانے میں ڈومیسٹک وائلنس پر لا نہیں ہوتا تھے. کرپشن، پاکستان میں آج بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے اور اس کے لا بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں جاتا. زیادہ سے زیادہ ڈیورس ہو جاتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی. مرڈر، تھیفٹ، رابری، کرپشن، ٹیکس ایویژن، الیکٹریسٹی اینڈ گیس تھیفٹ جو ہے یہ سب اس کے حوالے سے لاز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ معاشرے نے کہہ دیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ نے یہ کی تو آپ سزا کے مستحق ہوں گے، اور اس طرح قانون بنا دیے گئے. تو اب نارمس 4 طرح کے ہیں. ایک جو روزمرہ کے، ایک وہ جو تھوڑے اسٹرانگ ہیں،
جس کو اگر نہ کرنے سے سوسائٹی برا مانتی ہے, پسند نہیں کرتی ہے, اور ہو سکتا ہے سوسائٹی نکال بھی دے آپ کو معاشرے سے. اور کچھ موریز ایسے ہیں, فوک ویز کے بعد کچھ موریز ایسے ہیں جن کو سوسائٹی اتنا خطرناک سمجھتی ہے اس کو لاز میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ سزائیں مل سکیں. اور لاسٹ ٹیبوز ہے. ٹیبوز اس کو کہتے ہیں جو آپ جس کے بارے میں اپنے فیملی یا اپنے دوستوں میں اور کھل کے بات نہ کر سکیں ان ٹاپکس کو, وہ ٹیبوز ہوتے ہیں. تو یہ چند اگزامپل ہیں کرائم کی. سائبر کرائم, ڈرگ ایڈکشن, تھیفٹ, رابری اور یہ کڈنیپنگ, یہ چند کرائم کی ایگزامپلس آپ کو نظر آتے ہیں. اس کی سینکشنز ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو سینکشنز ہے. یہ میں نے سے آپ کی یہ والی سلائڈ ایڈ کی ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے. سمبولک کمپوننٹ ہے تیسرا. سمبولک کمپوننٹ جو ہے وہ بنتا ہے دو چیزوں سے, سمبلس اور لینگویجز. سمبلس کیا ہے؟ جو ہم ایکشنز, ہمارے جیسچرز, ہمارے بات کرنے کا انداز, ہمارے کندھے اچکانے کا انداز, ہماری آنکھوں کے اندر ایکسپریشنز, وہ جیسچرز اس میں آ جاتے ہیں. اور دوسرا ہے لینگویج. لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے کلچر کا آسپیکٹ. لینگویج نہ ہوتی تو ہم اپنے کلچر کو آگے نہیں بتا سکتے تھے, اور یہ لینگویج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. سمبلز سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم کس جگہ سے بلانگ کر رہے ہیں, ہم کس مذہب سے بلانگ کر رہے ہیں. سمبلز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے, جیسے سائنز اور سمبلز, ٹریفک کے سمبلز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, وہ ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن پتہ چلتی ہے کہ کس طرح ہم نے کام کرنا ہے. لوگوز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, انسٹرکشنز مل جاتی ہیں ہمیں. سمبولک کمپوننٹ میں ہم نے بتایا کہ لینگویج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نان وربل بھی ہے لینگویج کا حصہ اور وربل بھی ہے لینگویج کا حصہ. وربل از اسپوکن, نان وربل از ریٹن اور جیسچرز. اس میں فیشل ایکسپریشنز اور وہ بھی شامل ہیں. اچھا, کچھ جو ہے, اب یہ ہمارا کلچر کا وہ فنش ہو گیا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ کتنے جو ہیں وہ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, اس کلچر میں کیا کیا آسپیکٹ ہے. اب آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں, آس پاس کو دیکھیں کہ وہ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, اس میں کیا کیا جو ہے نارمز اپناتے ہیں, کون سے فوک ویز ہیں, کون سے موریز ہیں, کون سے ٹیبوز ہیں, تاکہ آپ ان کے لیے بہتر نیوز بنا سکیں, بہتر پروگرامنگز بنا سکیں, بہتر ڈاکیومنٹریز بنا سکیں, بہت اچھے ٹاپکس لے کر جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر سکیں, یا آپ ان کے لیے بہت اچھی اپنے کلائنٹس کے لیے اچھی ایڈورٹیزمنٹ بنا سکیں, اپنے ایجنٹس کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر سکیں, پی آر اچھی کریٹ کر سکیں, کسی بھی جس کی کوآرڈینیشن آپ اچھی کر سکیں, لوگوں کو اچھا بہتر سمجھنے میں. اس کے اندر جو ہے 3-4 کانسیپٹ جلدی جلدی بتا دیتی ہوں. ایک ہے ہائی کلچر. کلچر ڈائیورسٹی میں ہے ہائی کلچر, پاپولر کلچر, سب کلچر, کاؤنٹر کلچر. سب کلچر تو ہوتا ہے جو ایک اوور آل کلچر ہے, اس کے اندر جتنے کلچر ہیں سب کلچر کہتے ہیں. فار ایگزامپل پورا پاکستان ہے, ایک پاکستانی کلچر, اس کے اندر سندھ کا کلچر الگ, پنجاب کا کلچر الگ, خیبر پختونخوا کا الگ, بلوچستان کا الگ, اس کے اندر بھی فردر دوسرے کلچر ہیں, اس کو کہتے ہیں سب کلچر. اور جو ہے کاؤنٹر کلچر اس کو کہتے ہیں کہ پورا ایک طرف سب کلچر ایک ہی انداز سے ہے, لیکن ایک گروپ ہے جو بالکل الگ انداز سے رہتا ہے, جو بالکل خلاف کام کرتا ہے, خلاف ایسا ہے جو آپ اس کو دیکھتے ہی کہہ دیں کہ بھئی یہ تو دنیا کی کوئی الگ ہی مخلوق ہے, وہ پتہ نہیں کس طرح رہتے ہیں. جیسے آپ کے حوالے سے چائنیز یا ایٹنگ ہیبٹ کا کلچر جو ہے وہ ہمارے حساب سے کاؤنٹر کلچر ہے. پاپولر کلچر کا مطلب ہے کہ جو سوسائٹی میں بہت پیٹرنس وائڈ اسپریڈ ہوں, لوگ جو ہیں جیسے سوشل میڈیا, لوگ پاگل ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, اور سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کو ہی کور کر رہے ہیں, ٹک ٹاک کے پیچھے جا رہے ہیں, یہ پاپولر کلچر ہو. ہائی کلچر جو ہے وہ زیادہ تر صرف ایلیٹ کلاس کا کلچر کو جو ہے ہم ہائی کلچر کہتے ہیں. اس کی چند ایگزامپلز جو ہیں وہ دی ہیں. یہ کاؤنٹر کلچر کی چیزیں ہیں. ڈاگس کا کھانا, ہائی کلچر مینس لو کلچر اسٹریٹ میوزک, ہائی کلچر اوپرا سنگنگ. اسی طرح سب کلچر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے جا رہے ہیں, ایک گروپ جا رہا ہے, سوسائٹی سے اپارٹ ہے لیکن کلچر کا حصہ ہے, ہو سکتا ہے. کاؤنٹر کلچر کیا ہے؟ جو وائٹ سپریمسٹ امریکہ میں بھی جو ہیں, جو کالوں کو اور سفید کو بھی برا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے بہترین قوم ہے. سفید میں بھی, سیاہ فام نہیں, سفید فام میں بھی سب سے بہترین قوم ہے. دوسرا کانسیپٹ ہے کلچر ڈائیورسٹی, ملٹی کلچرزم کہتے ہیں اس کو. کلچر ڈائیورسٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ مختلف کلچر کے لوگ ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں
تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ کلچر ڈائیورسٹی کے حوالے سے ہے. اس کے اندر ایشینز ہیں, اس کے اندر ساؤتھ ایشینز ہیں یعنی کہ پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی ہیں, چائنیز, جاپانیز ہیں, اسپینش ہیں, اٹالین ہیں, امریکہ میں آپ کو نظر آئیں گے, برٹش نظر آئیں گے, امریکہ میں آپ کو نیٹو وہاں کے نظر آئیں گے جو ریڈ انڈینز ہیں, بلیک نظر آئیں گے جو افریقہ سے آئے ہوئے ہیں, امریکن. تو بہت ساری قومیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ کلچر ڈائیورسٹی کہلاتی ہے. اور جب کلچر ڈائیورسٹی میں مختلف کلچر ساتھ مل کر ایک کلچر بنا لیتے ہیں تو یہ ہم اس کو کلچر ڈیفیوژن کہتے ہیں, جو اس کے اندر نہیں ہے. ہم کراچی سب سے بڑی ایگزامپل کلچر ڈیفیوژن کا, کیونکہ کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میلٹنگ پاٹ ہے, اتنا بڑا پاٹ ہے, اس کے اندر سندھی, پنجابی, بلوچی, پختون اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں, انڈیا سے آئے ہوئے لوگ, مہاجر, یہ سب مل کر ایک کوئی ایک ایسی ہانڈی بن گئی ہے, ایسا میلٹنگ پاٹ ہے جو کلچر ڈیفیوژن کہلاتا ہے, اور سب مل کر اس شہر میں رہتے ہیں. سب سے بڑی اگزامپل آپ کو اس کی ملے گی. تو یہ آپ کا کلچر کا جو ہے وہ ٹاپک اینڈ ہوا. ویسے آپ نے میری کلاسز لی ہیں اگر یہ کلچر کی, تو ہم نے کلچر ڈائیورسٹی کی ایک ایکٹیویٹی کی تھی, اور وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ اس سے ہم پہچان سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. نیکسٹ کلاسز میں مجھے یاد رہے گا تو میں وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر سلائیڈ ایڈ کر دوں گی, تاکہ آپ وہ اس کلچرل ایکٹیویٹی کو اپنے گروپ کے ساتھ کر کے دیکھ لیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں, کہ ہم کلچر ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ملٹی کلچرزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اوکے, انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ سیشن کے لیے ہم 5th سیشن جو ہمارا ہوگا نیکسٹ, اس کے لیے ہم بعد میں ملیں گے. ابھی تو آپ کے جو ہے 2 چیپٹرز یہ کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. اس سیشن کے لیے یہاں تک ہم آپ سے جو ہے وہ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ بیئر کرنے کا. اور 1 وے کا بہت اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو انٹریکشن نہیں ہو رہا آپ کا, لیکن مجبوری ہے ہماری. ٹائمز کچھ ایسا ٹائم ہے جو ہمیں مجبوری ہے. نیکسٹ سیمسٹر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور انٹریکشن کا انداز جو ہے کچھ نیا آسپیکٹ مل جائے. اوکے, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. جی ہیلو, میں نے کمپلیٹ کر لیا یہ والا 4, یا اینڈ کر دیں ابھی؟ پھر اب میں جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد آپ سے پھر نیا لوں گی.